बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जब सी पैक के एग्रीमेंट हो रहे थे तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा चीखा चिल्लाया हूँ, कालम लिखे हैं, टीवी प्रोग्राम किए हैं, एहसन इकबाल साहब जैसे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े किए हैं। और उस वक्त मेरा ये मौक़िफ़ था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बारगेनिंग अच्छी करनी चाहिए चाइना के साथ, और अपने पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लेना चाहिए। फिर एक मेरा मौक़िफ़ भी ये भी था कि मगरबी रूट को तरजीह दी जाए, और जिस तरह चीन ने अपने मुल्क में किया है कि जो वेस्टर्न चाइना है वहाँ वसाइल मुंतकिल किए हैं ईस्टर्न चाइना से, तो हमें भी सी पैक में इस रवैये को अपना कर अपने जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान और कबायली अज़ला गिलगित बल्तिस्तान, इनको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। बहरहाल वो कितना मैं कामयाब रहा, कितना उस हुकूमत ने ख्याल रखा या नहीं रखा, लेकिन वो एग्रीमेंट्स हो गए। फिर अगर आप देखें तो स्ट्रेटजिकली ज़रदारी साहब के दौर से हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी सियासी क़यादत, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हमने अपने इकनॉमिक और स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी के लिए अब मगरिब से रुख मोड़ के चाइना और रशिया वगैरह की तरफ करना चाहिए। और पिछले सालों में हम इस हवाले से एक लंबा सफ़र भी कर चुके थे। अब इस वक्त जबकि अमेरिका हम पे बरहम है और उसने इंडिया को अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर भी नामज़द कर लिया है पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में, तो इस दौरान ज़रूरत इस बात की है कि हम चीन के साथ अपने ताल्लुक़ात को मज़बूत से मज़बूत रखें। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2-3 सालों में हम न तो अमेरिका को अपना सके और न चीन को उस तरह उसके एतमाद को बहाल रख सके। अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि शायद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सी पैक के मंसूबों को और प्रोजेक्ट को मुतनाज़ा बनाने की और पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में उसको मशकूक बनाने की कोशिश हो रही है। और बाज़ लोग दानिस्ता, बाज़ नादानिस्ता, बाज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में और बाज़ उसकी मुखालफत में उस रवैये के मुर्तकिब हो रहे हैं। और आजकल ख़ुसूसी तौर पर जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है कि जी ये तो बड़ा डेड ट्रैप है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के गले में एक तोक डाला गया है। और ये भी एक हैरानकुन अमर है कि बिजली चलो अच्छी थी बुरी थी, उससे पहले जब सी पैक शुरू नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही थी, और अब ये कहा जा रहा है कि बिजली इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और इस हुकूमत की नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि बनी बनाई बिजली पड़ी है लेकिन वो उसके तरसील का इंतज़ाम भी नहीं कर सकी, और पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में आज भी 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन ये सवाल है कि क्या ये मुआहदे जो सी पैक के तहत चीन के साथ हुए हैं, क्या ये वाकई एक तरफ़ा हैं या चीन ही के मफाद में हैं, या कि नहीं ये पाकिस्तान के मफाद में भी है। ज़ाहिर है उस पे सियासी जमातें तो अपने सियासी ज़ाविये से मौक़िफ़ लेती हैं। मुस्लिम लीग नून कहेगी हमने जो कुछ किया है ठीक किया है, PTI कहेगी उसने जो कुछ किया है गलत किया है। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि एक ऐसी शख्सियत को कि जो इसे सियासी जोड़ तोड़ में हिस्सेदार ना हो और जो हकीकतन समझता भी हो चीन के मामलात को भी और पाकिस्तान और चीन के बायलैटरल मामलात को भी। ये हमारी एक और बदकिस्मती है कि चीन के साथ दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है, लेकिन पाकिस्तान में चीन को समझने वाले आटे में नमक के बराबर भी नहीं हैं। और शकील अहमद रामे साहब उन चंद एक लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू दिन से अपनी तहकीक और रिसर्च का मौजू चीन और उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को बनाया हुआ है। ये एक किताब भी उनकी मार्केट में दस्तयाब है, अंडरस्टैंडिंग चाइना फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन, और उनका अपना बुनियादी सब्जेक्ट भी इकॉनमी है। मेरी तरह नहीं है कि वो इकॉनमी के अलिफ बे से वाक़िफ़ नहीं है, तो इसलिए मैंने आज उनको ज़हमत दी है कि उनसे हम जान सके कि हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया रामे साहब। और पहले तो ये है कि ये जो मुआहदे हुए हैं ख़ुसूसन एनर्जी सेक्टर में, उसकी नोयत क्या है, वो क्या पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक थे और हैं? देखें, वो पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान में शदीद लोड शेडिंग थी,
2014-15 کا جو ویژن 2025 بنایا تھا نون لیگ نے، تو اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ہر سال ہم 4 سے 5 بلین ڈالر کا ہمیں نقصان ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. اب اس وقت اکانومی کا دیکھیں لیس دین $200 کی ہماری اکانومی تھی. اگر اس میں 4 سے 5 بلین ڈالر کا پر ایئر صرف الیکٹریسٹی کی شارٹیج کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا. نمبر 2، ہمارے اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی. اب اس وقت یاد ہوگا 16-17 میں لوگ کہتے تھے ہماری انڈسٹری بنگلہ دیش جانا شروع ہو گئی ہے. اب جب انڈسٹری بنگلہ دیش گئی، اس کا مطلب ہماری امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز کم ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ کنٹیکسٹ. دوسرا، ہیلتھ. ہمارا ہیلتھ کا جو ایشو آج ہمیں بہت سارا نظر آتا ہے کہ مطلب دیکھیں کہ جب سلیپ لیس نائٹس ہوتی تھیں، رات کو صحیح نہیں سو سکتے، دن کو نہیں سو سکتے، دن کو سارا دن جاب پہ، رات اپنی بات چھوڑیں جو مزدور مل میں کام کرتا ہے اس طرح کرتا ہے. اب ان کی وجہ سے ان کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آنا شروع ہو گئے. اب دیکھیں نا پاکستان میں آپ کو ہر دوسرے دن ایک سیمینار نظر آتا ہے مینٹل ہیلتھ. یہ اس کا شاخسانہ نظر ہے. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر وہ الیکٹریسٹی کا بھی تھا کہ جب ان کی نیند نہیں پوری ہو پاتی تھی. اس کنٹیکسٹ میں ہماری جو کہ اس وقت ہماری کیا ریکوائرمنٹ تھی، ہم انویسٹمنٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے دنیا میں. ہمیں کوئی ہمارے الائز جس کو ہم کہتے تھے وار آن ٹیرر میں الائز ہیں، بجائے اس کے کہ پاکستان میں انویسٹ کرتے، انہیں یہ کرنا شروع کر دیا تھا. ہمارا امیج ایک ایسا پورٹری کیا کہ کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں نہ آئے. اب آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستان کے انفلو کتنا رہ گیا تھا ایف ڈی آئی کا، بلکہ زیرو کو اپروچ کرنا شروع ہو گیا تھا. یعنی کہ کوئی انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. ہمارے دوستوں نے، جس میں امریکہ اور ویسٹ تھا، ایک تو انہوں نے یہ مہربانی کی کہ خود انویسٹ نہیں کیا، دوسرا انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ کوئی ملک میں انویسٹ بھی نہ کرے. اس کنٹیکسٹ میں آپ اس کو انالائز کریں. اچھا، بجلی کی ضرورت تو انہوں نے پوری کر دی، بلکہ بجلی سرپلس کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دوستوں نے یا خود انہوں نے ان کے لیے ترسیل کا انتظام کیوں نہیں کیا کہ آج بھی بہت سارے علاقوں میں کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یار دیکھیں یہ جو آپ نے بھی کیا، اب اس میں بھی چائنا آیا. ابھی جو سے نارتھ ساؤتھ لائن جو کہ ہیوی ہماری بنائی ہے، ابھی یہ ہیوی ڈیوٹی جو لائن انہوں نے بچھائی ہے ابھی جو کمپلیٹ ہو رہی ہے. اب اس سے پہلے دیکھیں کتنی بدقسمتی تھی، ہمارے پاس صرف ایک ہی روٹ تھا. جب ہم دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ہماری ایک الیکٹریسٹی ہوئی تھی، سارا پاکستان اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. اس واسطے کہ ہمارے پاس ریلائبل الٹرنیٹو نہیں تھا. اب انہیں ایک نیا الٹرنیٹو بنایا. اب ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ چائنا کی غلطیاں نہیں ہیں، وہ پاکستانی کے ڈیسیژن میکرز کی غلطیاں ہیں. مثلا چائنا نے ہمیں لیے ٹرانسمیشن کا الٹرنیٹ دوسرا بنا دیا، ایک بنا دیا، ابھی اور بھی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے چائنا نے. اس کو میں یعنی کہ میں بھی دیکھ کے بتا دوں گا کہ اس کا کتنی ہے اس میں کاسٹ. وہ ہو گیا آلموسٹ. اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا ایک رن بھی ہوا ہے، یعنی کہ جو ٹیسٹ رن ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے. ابھی اس کو اور امپروو ہوگا. اب دیکھیں یہ کام چائنا نے نہیں کرنا تھا، یہ کام ہم نے کرنا تھا. ایک چیز. دوسرا، جب جو انویسٹمنٹ آئی، آپ نے بھی اس وقت، میں آپ کے بھی کالم دیکھتا تھا کیونکہ میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہوں، آپ نے بالکل شور سے اٹھا رہے تھے کہ آپ صحیح طرح نیگوشیٹ کریں. میں ایک دفعہ ریاض خان صاحب جو ہمارے سیکٹری تھے، فارن سیکٹری، میں سے بات کی. ان الٹا مجھ سے سوال کر دیا. مجھے وہ کہتا ہے کہ ہمارے باقی جو کہ نیوکلیئر کے یا ہماری جو کہ اسسٹنس ہے، اس میں ہم نے چشمہ پاور پلانٹ لگایا یا ہمارے دوسرے جو معاملات ہیں اس میں ہمارا کوآپریشن بہت ایکسیلنٹ ہے چائنا کے ساتھ، سول میں کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہتا وہ جو جب لوگ جاتے ہیں پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے لے کے جاتے ہیں، وہ جا کے بات کرتے ہیں یہ چاہیے، ہم یہاں کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں. ہم جاتے ہیں جب سول جاتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے ہم نے کراچی سے لاہور سڑک بنانی ہے، وہ کہتے تھے زمین لے لی، نہیں فیزیبلٹی رپورٹ ابھی بنائیں گے، جس طرح ML1 میں ابھی ہوا ہے. ابھی جا کے یعنی کہ فیزیبلٹی رپورٹ کمپلیٹ ہوئی ہے تو JCC 10 میں آئی. اچھا، اب ML1 کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں چینیوں نے ہمیں جو ڈیل آفر کی ہے اس کے لیے وہ بہت مہنگی ہے اس کی بنسبت کہ جو اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمارے لیے کر رہا تھا. نہیں، میں نے تو نہیں خیال کرتا کہ ایسی کوئی چیز ہے اس میں. وہ ہم تو اس کا دیکھیں، اگر ہمیں انویسٹمنٹ مل رہی ہوتی تو ہم کیوں چین کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے، صرف ایک ملک سے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہوتے؟ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کہتے ہیں مس گائیڈ کرنے والی باتیں. اب اگر وہ دے رہے تھے تو چائنا نے تو ہمیں کبھی نہیں روکا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہی قرضہ لیں. وہ تو ہمیں نہیں کہتا کہ آگے ہمارے ساتھ قرضہ لیں، نہ تو وہ کہتا کہ یہ کام ہمارے ساتھ آ کریں. وہ چائنا کو آپ دیکھ لیں پچھلے 6-7 سال سے وہ تو کہہ رہے ہیں یار جتنے پارٹنر مل جائیں گے اکٹھے ہو گئے اتنی زیادہ اچھی ایگزیکیوشن ہوگی. پھر انہوں نے دیکھے، انہوں نے بات کیا کہ ہمارے BRI میں بھی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی، وہ کہتے ہیں دوسرے پارٹنرز آئیں. CPEC میں وہ 3rd پارٹی 4th پارٹی سب کو انوائٹ کر رہے ہیں. ADB آلریڈی ان کے ساتھ ایک موٹر وے کا ٹھیکہ تھا جس میں پاکستان، چائنا اور ADB کی انویسٹمنٹ تھی. میرا خیال ہے یہ جو خانیوال سے آگے جو موٹر وے کا حصہ بنتا ہے اس طرح کا کوئی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں جو کہ ان کا جو کہ کچھ پاور پلانٹ ایسے ہیں جس میں فارنرز کو بھی اپلائی کیا ہوا ہے، یعنی کہ چائنیز ہیں، جو کہ ابھی پورٹ قاسم ہے میرا نا، ہاں نہیں، جہاں پورٹ قاسم نے ہبکو میں 39 فلپینز کے لوگ کام کر رہے ہیں.
یہ ابھی جو روز ہماری بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ پوری معیشت پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، یہ کیا ان پاور پلانٹس اور ان کی بہت بڑی قیمت لگانے کی وجہ سے نہیں؟ نہیں دیکھیں، جو ہماری پالیسی تھی نا 1994 کی، اس کے مطابق چائنیز نے ایگریمنٹ کیے ہیں. یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، جو ملک کی پالیسی ہو انویسٹر اسی پالیسی کو فالو کرتا ہے. اب یا تو آپ یہ کرتے کہ اس پالیسی کو چینج کرتے، آپ نے نہیں کیا. آپ نے وہی پالیسی جو پوری دنیا کو آفر کر رہے تھے، وہی پالیسی آپ نے چائنا کو آفر کی. چائنا نے آگے آپ کو یہ نہیں کیا کہ آپ یہ چینج کر دو، یہ چینج کر دو. پیپلز پارٹی کے دور میں IPPs کے لیے جو کلیہ بنا تھا وہی کلیہ چل رہا ہے. آپ دیکھیں اب چائنیز کو آپ کس چیز کی پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ ایک اس وقت میں جب وہ آپ کے پاس آئے، دنیا میں کوئی آپ کو دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے آپ کی بجلی کی پوری کی. اب آپ کہتے ہیں میری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ہماری انڈسٹریز چل رہی ہے، امپلائمنٹ پیدا ہو رہی ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اور سستی کرو. بھی آپ جو پالیسی پوری دنیا کو دے رہے ہیں تو چائنا کو آپ کیوں نہیں دیتے؟ چائنا نے بھی اسی پالیسی پہ آگے کام کیا ہے. اب دیکھیں ان پروجیکٹس کی وجہ سے 2-3 بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں جو کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوتی. نمبر 1 یہ پروپیگنڈا تھا کہ جی ان پہ چائنیز ورکر بہت آ رہا ہے. مطلب جو ساہیوال پاور پروجیکٹ تھا اس میں 63 اور 37 کی ریشو تھی. 63% پاکستانی لیبر تھی، 37 چائنیز تھے. پھر اسی طرح جو پورٹ قاسم کا بنا ہے اس میں 75% پاکستانی امپلائی تھے، 25% چائنیز تھے. ان ایڈیشن جو کہ پورٹ قاسم کا ہے اس میں انہوں نے میرے 600 انجینئرز کو ٹرین کیا، 2000 سٹاف کو ٹرین کیا چائنا نے. پھر اسی طرح ساہیوال پہ 277 جو تھے 245 انجینئرز کو ٹرین کیا، 377 لوور سٹاف کو ٹرین کیا. اب ان ساری چیزوں میں لے کے اب جو کہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارے لیے مہنگے نہیں، وہ اس پالیسی کے مطابق ہیں جو ہم سب کو آفر کی. نمبر 2 بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ ہم نے جو کہ قرض لیا ہوا پوری دنیا سے. اب آپ کو روز IMF بتاتا ہے کہ جناب اپنا ریونیو بڑھائیں، آپ یہ ٹیکس کر دیں، آپ یہ سبسڈی دیتے اس کو ختم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اب اس کی وجہ سے ہماری جو کہ ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ دیکھیں نا ہمارا ٹیکس ریونیو کیا ہے، ہمارا ٹیکس تو آپ دیتے نہیں ہیں. ٹیکس کی جو بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ جو بڑے انڈسٹریسٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ بس ٹیکس. لیکن رامے صاحب جو پیپلز پارٹی کے دور کے جو IPPs کے معاہدے ہوئے تھے اس پہ تو سب سے زیادہ رولا مسلم لیگ نون نے بھی مچایا ہوا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ بہت مہنگی ڈیل کی ہے، تو اگر اس کے مطابق ہوئے ہیں تو پھر تو یہ بھی مارکیٹ ریٹ سے یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کا فرض تھا کہ وہ آنے سے پہلے اپنی پالیسی بنائیں. مطلب رینیویبل میں کیوں اتنی انویسٹمنٹ نہیں آئی پہلے ہماری 2019 تک ہم نے پالیسی نہیں کی. جو 2006 کی تھی وہ لیپس ہو گئی، کوئی 4-5 سال لیپس رہی، ہم نے پالیسی نہیں دی. جب تک پالیسی نہیں ہوگی انویسٹمنٹ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ یہ بناتے ہیں نا کہ ہم کسی بندے کو کاروبار کرنے کی ان شرائط پہ اجازت دیں گے، یہ ہم لوگوں کو آفر کر رہے ہیں. اب چائنا سے جب آپ نے اس وقت انویسٹمنٹ مانگی، اس وقت آپ کی ملینڈ کی جو پالیسی تھی یہی تھی. اگر آپ کو کنسیشن چاہیے تھی آپ اس وقت بات کرتے جو آپ اس وقت لکھتے تھے. لیکن پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، چلو اس وقت تو میری بات نہیں مانی گئی، اچھی بارگیننگ نہیں کی گئی اور پیپلز پارٹی کی روایت کو انہوں نے دہرا دیا. لیکن اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمارے گلے کا توپ بن گیا ہے، اس کو ریوائز بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا. نہیں آپ دیکھیں نا کہ اگر تو ہم نے پالیسی ریوائز کرنی ہے تو پالیسی ریوائز کریں. صرف آپ چائنیز کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ پوری پالیسی چینج کریں نا. جب آپ نے پہلے کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو ورلڈ بینک نے یعنی کہ اس طرح کی آرگنائزیشن نہیں کرنے دی تھی کہ انہوں نے کہا تھی آپ کمٹ کر کے لائے ہیں انویسٹمنٹ. آپ پالیسی کیوں چینج کر رہے ہیں؟ جب آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک مشرف کے دور میں کس دور میں ہوا تھا یہ، انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت وہ آگے تھے جہاں نواز شریف کا میرا دوسرا دور تھا. لیکن وہ تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، ہم اگر پالیسی چینج بھی کریں تو ہم نے تو ان سے اسی ریٹ پہ بجلی خریدنی ہے جو ان کے ساتھ طے ہوا ہے، اس کو تو ہم ریوائز نہیں کر سکتے. اگر ہم اس سے ریکویسٹ کریں پراپر طریقے سے، جہاں ہم بات کریں تو شاید چائنا کر بھی دے. مگر بات یہ ہے کہ آپ میڈیا میں لا کے صرف اس طرح مدعا ڈالتے ہیں جس طرح اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ آپ کی پالیسی جو آپ نے بنائی ہوئی تھی اتنے سالوں سے لگا رہے تھے، پلس آپ نے جو قرض لے کے کھا رہے تھے اتنے سالوں سے، اب اس کی ری پیمنٹ کا مسئلہ ہے. مطلب ہم نے بات کی ڈیٹ ٹریپ کی بات کرتے ہیں. اب ایک چیز بتائیں، پاکستان کا جو کہ چائنا کا ڈیٹ ہے پاکستان کو سی پیک کے انڈر، وہ ہمارے ٹوٹل ڈیٹ کا 4.8% ہے. اب مجھے کوئی یہ بندہ بات سمجھا دے کہ 4.8% ڈیٹ ٹریپ ہو گیا، 95.2% جو ہے وہ صحیح ہے. وہ ہم نے ان کو واپس کرنا، ورلڈ بینک کو، IMF کو، بائی لیٹرل ڈونر، پیرس کلب، یہ سب کو دینا ہے، وہ ٹھیک ہے. مگر 4.8% ڈیٹ ٹریپ ہو گیا. ایک چیز جو 53 بلین کی جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ چکی تھی 2003 میں، جہاں اگریمنٹ ہو چکے تھے، جہاں اسپینڈنگ ہو چکی تھی سی پیک کے اندر، اس میں صرف اور صرف جو کہ 5 سے 6 بلین ڈالر ڈیٹ ہے. ساری ریسٹ جو جتنی بھی ہے وہ انویسٹمنٹ ہے.
اب ایک تو بات یہ انویسٹمنٹ تو ڈیٹ میں آتی نہیں, جو چیز ڈیٹ ہے ہی نہیں تو وہ ڈیٹ ٹریپ کیسے ہوگی؟ اچھا, چائنا اپنے ملک کے اندر کول بیسڈ پروجیکٹ کو ختم کر رہا ہے, ہمارے پاس کافی پوٹینشیل بھی ہے ہائیڈل کا, تو اتنا مخلص دوست ہو کے ہمارے لیے اس نے ہائیڈل کے کیوں نہیں کیے؟ بنائے, بالکل بنائے, سکی کناری بنایا اس نے, کراڑ بنایا, داسو پہ کام شروع ہوا, دیامیر بادشاہ پہ بات چلی, ابھی اور ڈیمز پہ اسمال پہ بات ہوئی, پھر انہوں نے ونڈ پاور پروجیکٹس لگائے پاکستان میں, داؤد ونڈ پاور پروجیکٹ سندھ میں لگایا, پھر ایک اور بنایا ونڈ کا, پھر سولر پارک قائد اعظم کا بنایا, پھر اور اس طرح ابھی کیا کہتے ہیں اور بات چل رہی ہے آگے. بات یہ ہے کہ چائنا نے آپ کے ہمیں نہیں بتانا کہ ہمیں کیا چاہیے, بات یہ ہمیں پتہ ہونا ہمیں کیا چاہیے. اب چائنا نے مستقبل میں وہ بند کر دیا ہے ابراڈ, ہمارے بھی وہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے جو جتنا بھی ہمارے پروجیکٹ نئے بن رہے ہیں سی پیک کے اندر یا باہر, جیسے داسو ہے سی پیک میں نہیں آتا, ایون بائی لیٹرل ریلیشن میں بھی چائنا میں پروموٹ کر رہا ہے کہ ہم ہائیڈرو میں لگائیں. اب ہائیڈرو میں مسئلہ یہ آ رہا ہے ہماری جو پولیٹکس ہے لوکل, من دیکھنا کبھی کالا باغ ڈیم پہ شروع ہو جاتی ہے, کبھی کسی ڈیم پہ شروع ہو جاتی ہے, کبھی کسی پہ شروع ہو جاتی ہے. اب کون سا ملک ہوگا وہ کہ جی ہم ایک کالا باغ ڈیم کا مسئلہ اتنے سالوں سے سالو نہیں کر سکے جب ہم ہائیڈرو کی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے مختلف جگہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جو اس میں فاٹا کی بھی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی ڈیم آئیں گے. اب بات ہے کہ ہماری پالیسی کی ویکنیسز ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے. اب ان کو کہنا کہ اچھا جو چیز ہم ان کو دے ہی نہیں رہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کریں, تو وہ انویسٹمنٹ کہاں سے کریں گے؟ یہ تو ہم نے بتانا نا ہماری ضروریات کیا ہے. اچھا, چائنا آج کل ناراض ہے ہم سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہتا چائنا ناراض ہے, کچھ گلے شکوے تو ہیں نا. نہیں دیکھیں وہ گرم جوشی تو اس کو نہیں ہے کچھ. نہیں, گرم جوشی جو پاکستان سے ہے, یہ بڑی فنڈامنٹل چیز ہے سمجھ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کی اتنی ہی گرم جوشی ہے. وہ کچھ لوگوں کو کچھ رویہ کسی وقت ہوتا ہے جس سے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, مگر پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہمارے لوگ یہاں کیا کہتے ہیں کہ آپ بڑی بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جو کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو بولے بغیر سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ دیکھیں نا کہ آپ سکے بھائی بھی ہوں, رزاق داؤد جیسے, مراد سعید جیسے, اور بہت سارے لوگ ہیں, یعنی کہ ان کو مجھ سے یہ دیکھیں نا کہ اب ہمارا ہے کہ میں کو ریلیونٹ سی چیز ہے, مگر آپ کو مثال دیتا ہوں, اس پر انٹرویو سے ریلیونٹ نہیں, مگر ایک مثال دیتا ہوں. آپ مجھے دیکھ کے بتائیں کہ چائنا میں کی نیو جو کہ ہولسٹک سیکیورٹی اپروچ ہے, پاکستان میں کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس کا؟ ہم ابھی بھی اس کو اسٹریٹجک ہر وقت کہتے رہتے ہیں, مگر وہ ہولسٹک سیکیورٹی اپروچ پہ گئے ہیں. وہ کیا ہے, اس کا ایلیمنٹ کیا ہے, ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے چائنا سے اپنا سیکیورٹی کوآپریشن کیسے بڑھانا ہے, کیا اس کو دیکھیں نا, اس کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں, اس میں 4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں: کامن, کمپریہنسو, کوآپریٹو اینڈ سسٹینیبل. یہ اس پہ کسی دن پھر بات کر لیں گے. اب جب ان کو دیکھیں, ہم کہتے ہیں ہم اس کے سیکیورٹی آپریٹرس کے ساتھ یہ بڑھا رہے ہیں, ہم فیوچر میں یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کرنے چاہ رہے ہیں. جب تک اب اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ چل کیسے رہا ہے, اب اس کے ساتھ چلیں گے کیسے؟ تو یہ جو چیز ہے نا چائنا کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ, اس میں کوئی ان کی کبھی نہیں جانے کی کمی کوتاہی دیکھیں گے آپ, مگر کچھ لوگوں سے ناراضگی ہوگی جب کوئی بات ہے کہ ہر وقت آپ بات اس طرح بولیں. لیکن ایک تو ڈیٹ ٹریپ کا خدشہ, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جی اب ڈیٹ ٹریپ بالکل نہیں, میں آپ کو ابھی بتا کے ہٹا ہوں, یعنی کہ $53 بلین میں صرف $5 بلین ہے وہ آپ کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ ہے. باقی جو ساری دنیا, یہ میں بتا سی پیک کے اندر, سی پیک میں ٹوٹل جو انویسٹمنٹ کی ایگریمنٹ یا ایگزیکیوشن ہو چکی ہے وہ $53 بلین کی ہے. اس میں سے $5 بلین یا $6 بلین ہے صرف ڈیٹ ہے, ریسٹ ساری انویسٹمنٹ ہے. لیکن میں جو 3 خدشات ہیں نا, اس میں سے ایک کا تو میں ذکر کیا ڈیٹ کا, دوسرا یہ کہ جی اب وہ سیکیورٹی کی آڑ لے کے شاید پاکستان میں اپنی جو ہے ڈپلائمنٹ چاہتا ہے. ایک یہ آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو کیا ان کی اس طرح کی خواہش ہے؟ اور دوسرا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جی کچھ عرصہ بعد ہمیں ہر طرف چینی ہی چینی نظر آئے گی اور پاکستان ایک کالونی بن جائے گی؟ خدا دیکھیں ان کا جو, میں آپ کو اس کو 2 سطح پہ جواب دوں گا, ایک ان کا فلاسفی, ایک پریکٹیکل. فلاسفی کی سطح پر ہم ان کا دیکھتے ہیں تو چائنا کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ کہتے ہیں ریلیشن بیس ود رسپیکٹ. آپ نے دوسرے کی رسپیکٹ کو انڈرمائن نہیں کرنا, اور ہمیشہ وہ یہی کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ایشوز, یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, مثلا آپ کو پتہ ہے جو ڈبیکل ہوا تھا داسو پہ, وہ کہنا شروع ہو گئی جی ٹائر پھٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. حالانکہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے جو بندہ ڈیم پہ کام کرتا ہے نا اس کو برود کی سمجھ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے برود سے وہ پہاڑ توڑنے ہوتے ہیں یا وہ سب کرنی ہوتی ہے اس کو. اب اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. جب اس طرح کی بات ہوگی وہ غصہ تو آئے گا تھوڑا سا, یعنی کہ بندے کو دل کو غصہ نہ آئے, دکھ ہوتا ہے یار. اب ہمیں ایک تو ہمارا انجینئر کا مرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, وہ بھی ایکسپیرینسڈ, تو وہ دکھ تو ہوتا ہے.
اب اس کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ وہ اپنی طرف سے سٹوریاں چلانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ موقع ڈھونڈتے ہیں، چائنا نے یہ کہہ دیا، چائنا نے وہ کہہ دیا، چائنا نے ایسے کہہ دیا. ایسی بات نہیں ہے. چائنا ہمارے ساتھ مور کلوز کا کوآپریشن چاہتا ہے کہ تاکہ دیکھیں کوئی بھی ملک اگر ہمارا بندہ بھی کہیں پر ہو، ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے ہمارے ملک کی یہ جو باشندے ہیں ان کی سیکیورٹی انشور کی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انشور ہو. اس کے لیے جو ابھی بات ہو رہی ہے، چیز ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو سیکنڈ فیز کے جو میکانزم ہے، کیونکہ سیکنڈ فیز جو سی پیک ہے یہ بہت ایکسپینڈ ہو جانا ہے کہ اس میں انڈسٹری آنی ہے. سی پیک کے علاوہ داسو ہے یا اس طرح کے کوئی 1-2 ڈیم بننے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہونی ہیں، اس کے لیے ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں بندے کھڑے کر دیں، ہمیں انفارمیشن پہ کنٹرول کرنا ہے سیکیورٹی میں. اب دیکھیں ڈس انفارمیشن کتنا بڑا ہتھیار ہے. بات ہوتی نہیں ہے، دوسری طرف آپ گھوم جاتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں بتاؤں گا کیا ہو گیا. آپ شام کو دیکھیں سی پیک پہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہو گیا. چلے انشاءاللہ ابھی میرا یہ خواہش رہے گی اور کوشش رہے گی کہ مستقل ہم جو چائنا سے ریلیٹڈ اور سی پیک سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ ہم ایک مستقل سیریز کریں تاکہ کم از کم ہمارے دیکھنے والے جو ہے اس پہ ایجوکیٹ ہو سکے. اور میری بھی ایک خواہش ہے جس کا میں اظہار کروں گا کہ آپ کا ایک انٹرویو کرنا افغانستان اور سی پیک پہ، کیونکہ وہ اس میں یعنی کہ اس سے ریلیونٹ تو نہیں، مگر اس وقت خطے میں بہت ضرورت ہے سی پیک کو یعنی کہ ایکسٹینڈ کرنے کی. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں سی پیک پہ کام کرتا ہوں چائنا سے، مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جو اس کو سمجھے کہ افغانستان کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے. تو اس لیے میری بھی خواہش ہوگی میں آپ کا ایک انٹرویو کروں جس کو ہم کریں. میں حاضر ہوں، یہ ہماری ڈیل ہو گئی انشاءاللہ. اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.